Alifon Pastor selama satu waktu semua tahun kita yang selamat selamat इसी यीशु में आप सब खुश हैं। आप सब खुश हैं? क्यों खुश हैं? आज हम खुदावंद की हुजूरी में हैं। हमारे नौजवान बेटे बेटियों ने हमारे लिए एक खूबसूरत प्रोग्राम रखा है जो इबादत का प्रोग्राम है। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हम खुदा की हमद कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सुनेंगे। मैं चाहूँगा यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है कि वो हमसे प्यार करता है और उसी प्यार में वो हमें अपने हुजूर लाता है ताकि हम सब मिलकर उसकी बंदगी करें। क्या करें जी? उसकी बंदगी करें। तो आज हम उसकी बंदगी करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि पास्टर रशीद साहब ने पूरी यूथ के तलक से उनकी तारीफ की, उनके लिए बड़ी दलेरी की बातें की ताकि वो और आगे बढ़े। खुदावंद उनको बरकत दे। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो हमें यहाँ लाया। भाई अब वक्त है कि हम थोड़ा सा टाइम खुदा के कलाम को दें, ध्यान के साथ सुनेंगे। आज की जो हमारी इबादत है वो शुक्रगुजारी की इबादत है। तो खुदा की हमें शुक्रगुजारी करनी है। किस नाम से शुक्रगुजारी करनी है? यीशु मसीह के नाम से हमने खुदा बाप की शुक्रगुजारी करनी है। तो जब हमने यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुजारी करनी है तो फिर हमें पहले बेदार होना है। बड़ी तालियां बजाइए, अब कुछ लोगों को नींद आ रही है। एक बार फिर यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं। पौलुस रसूल का खत है इफिसियों के कलीसिया के नाम, उसका बाब नंबर 5। उसका बाब नंबर 5 है और उसकी आयत नंबर 18, 19 और 20 की हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के खूबसूरत कलाम में लिखा है, शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से माबूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। खुदावंद की पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद में मेरे अजीजों, खुदा के खूबसूरत कलाम में से हमने सुना है। कितनों ने सुना है? सबने सुना है और मैंने इसको पढ़ा है। खुदा के पाक कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ
मुकाशफा की किताब के अंदर ये बात लिखी है। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या हैं जी? खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने खुदा के कलाम को सुना है और हम क्या हैं जी? अगर इस पर अमल करेंगे तो फिर और भी बेहतर होगा। खुदा के कलाम में से जब हम देखते हैं यशायाह नबी के सहीफों को, तो वहां पर खुदा के कलाम के अंदर यह बात लिखी है कि खुदा कहता है कि मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया है कि ये क्या करें जी? मेरी हमद करें, मेरी हमद करें, मेरी परस्तिश करें, मेरी पूजा करें, मेरी शुक्रगुजारी करें, मेरा शुक्र करें। खुदा ने हमें इसलिए बनाया। और शराब में मतवाले न बनो, क्योंकि इससे क्या होती है जी? बदचलनी। बदचलनी से खुदा हमें बचाना चाहता है और अपने बंदा मुकद्दस पौलुस के वसीला से हमें आगाह करता है कि हम जो ऐसे काम करने वाले हैं, इन कामों को छोड़कर हम रूह कुद्दस से मामूर होते जाएं, हम पाक रूह से मामूर होते जाएं और पाक रूह से मामूर होकर हम खुदा के कलाम के मुताबिक मज़ामीर, गीत, रूहानी गज़लें गाया करें। क्या करें जी? मज़ामीर, गीत और रूहानी गज़लें, इनका हमें हुक्म है कि हम रूहानी गज़लें गाएं, हम मज़ामीर गाएं, हम गीत गाएं, खुदा की परस्तिश करें, खुदा की हमद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। पर गाएं किस तरह? हम सब गाते ही हैं। खुदा की कलाम में लिखा है, और दिल से खुदावंद के लिए क्या करें जी? गाते बजाते रहा करें। किसके लिए? खुदावंद के लिए, अपने रब के लिए, खुदा बाप के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी सताइश करें, उसकी हमद करें और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहें। और जब हम ज़बूर 50 उसकी आखिरी आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, शुक्रगुजारी करता है, वो खुदा की तमजीद करता है। क्या करता है? खुदा की तमजीद। खुदा की तमजीद यानी खुदा की बड़ाई करता है। वो खुदा की जब शुक्रगुजारी करता है तो खुदा की वडियाई करता है। वो अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। और इसीलिए हमें हुक्म है कि हम हर एक बात में उसकी क्या करें जी? शुक्रगुजारी। और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो कुछ होता है। शुक्रगुजारी करने से कुछ होता है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, किस तरह? वैसे तो सब शुक्रगुजारी करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते वो कहते हैं खुदा तेरा शुक्र हो। गुनाहगार भी खुदा की शुक्रगुजारी करता है, रास्तबाज भी खुदा की शुक्रगुजारी करता है। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर ये बात लिखी है कि हमने रूह और सच्चाई के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, उसकी हमद और सना करनी है, उसकी परस्तिश करनी है। जैसा कि खुदा के कलाम के अंदर ये बात लिखी है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान,
اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ کیا کرنی ہے خدا سے ہم نے؟ محبت. بھائی نمبر کو جگائیں جی. ہم نے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت کے ساتھ اپنے خدا سے محبت کرنی ہے. اور جب ہم سارا دل، ساری جان، ساری طاقت کے ساتھ خدا سے محبت کرتے ہوئے اس کی حمد کریں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے، تو وہ اپنے آسمان کو آپ کے لیے کھول دے گا. وہ آپ کی شکر گزاری کو اپنے حضور قبول کرے گا. جب ہم پاک دل کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ اس کی شکر گزاری کریں گے، تو جب ہم پاک دل کے ساتھ، سارے دل کے ساتھ، دل سے اس کی شکر گزاری کریں گے، تو ہماری زندگی کے اندر معجزہ ہوگا، ہماری کلیسیا کے اندر معجزہ ہوگا، اس یوتھ کے اندر معجزہ ہوگا. وہ ابلیس کے کام جو اس یوتھ کو، اس کلیسیا کو تباہ و برباد کرنے کے ہیں، وہ یسوع کے نام سے ختم ہو گئے. اور یہ یوتھ، یہ کلیسیا جو خدا کی شکر گزاری کرتی ہے، اور کی زندگی کے اندر معجزہ ہوگا، اور یہ آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے. اور ایک بندہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، اور کس طرح خدا کی شکر گزاری کرتا ہے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. زبور 9. ایسا شخص جس کے تعلق سے خدا کہتا ہے کہ یہ مجھے میرے دل کے مطابق مل گیا. داؤد بادشاہ، داؤد نبی، جس سے خدا محبت رکھتا ہے، جس پر جب اس کا مسا ٹھہر جاتا ہے تو وہ دلیر ہو جاتا ہے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ داؤد کے تعلق سے خدا کہتا ہے کہ داؤد میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا، کیونکہ اس نے اپنا دل اپنے خدا کو دے دیا. اس نے اپنا دل اپنے خدا سے لگا لیا. جب اس نے اپنا دل اپنے خدا سے لگا لیا تو خداوند میں میرے عزیزو، خدا کہتا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگا ہے، اس لیے میں اسے کیا کروں گا؟ چھڑاؤں گا دشمن کے ہاتھ سے. ہمارا دشمن کون ہے جی؟ پاپی نصرت گلا نہ کرو. ہمارا دشمن کون ہے؟ ابلیس اور اس کے حواری، بدروہیں، بری سوچیں، گناہ جو ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. اور خدا اگر داؤد کو چھڑا سکتا ہے تو ہمیں بھی چھڑانا چاہتا ہے، تاکہ ہم آزاد ہو کر ہم خدا کی حمد کریں، خدا کی شکر گزاری کریں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جی زبور 9 میں پہلی آیت کے اندر وہ کیا کہتا ہے، ہم کس طرح شکر گزاری کرتے ہیں. اور خدا کا بندہ، مرد خدا داؤد بادشاہ، وہ کس طرح خدا کی شکر گزاری کرتا ہے. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، میں اپنے پورے دل سے، کس طرح جی؟ اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. پورے دل کے ساتھ، کوئی کمی نہیں ہے، کسی اور کے لیے کوئی محبت نہیں ہے. اگر محبت ہے تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اپنے رب، اپنے خدا لشکروں کے رب کے ساتھ اس کی محبت ہے. وہ کہتا ہے میں پورے دل سے کیا کروں گا؟ خداوند کی شکر گزاری کروں گا. اور بڑی زبردست بات، اور میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. سب عجیب. ہمارا خداوند یسوع مسیح عجیب، اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا وہ عجیب ہے. تو اس کے کام بھی عجیب ہے، اس کے کام بھی نرالے ہیں، اس کے کام جو ہے وہ انوکھے ہیں. رات کو ایک جگہ پر میں بات کر رہا تھا کہ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے ایک بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے
کہ خدا نے حکیموں کو، اختیار والوں کو، اشراف کو نہیں چنا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا عظیم ہے اور وہ عجیب کام کرتا ہے۔ اس نے حکمت والوں کو، دناؤں کو نہیں چنا، اختیار والوں کو نہیں چنا، اشراف کو نہیں چنا، بلکہ اس نے اس جہان کے، اس دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا ہے۔ کیوں چنا ہے بے وقوفوں کو؟ اس لیے کہ وہ اس کا نرالا کام ظاہر ہو جائے، اس کے عجیب کام ظاہر ہوں۔ اس نے اس جہان کے بے وقوفوں کو چنا تاکہ حکیموں کو کیا کرے جی؟ شرمندہ کرے۔ کیا کرے جی؟ شرمندہ کرے۔ جب حکمت والا بڑا دنا آدمی اور جس کو کچھ بھی نہ سمجھا جائے، جسے دنیا جو ہے حقیر سمجھتی ہے، حقارت کی نظر سے جانتی ہے، اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی، اگر خدا اسے استعمال کرتا ہے، خدا اسے چنتا ہے، اور جب اسے بے وقوف کو چنتا ہے تو خدا اسے بے وقوف نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے اپنی حکمت سے مغرور کر دیتا ہے، اور وہ خدا کی حکمت کو جان کر، خدا کے مکاشفات کو جان کر، وہ دوسروں تک خدا کے عجیب کاموں کو بیان کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، اور میں تیرے سب عجیب کاموں کا کیا کروں گا جی؟ بیان کروں گا۔ میں نے ایک بات کہی ہے کہ خدا جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں دل سے، اس سے محبت کرتے ہوئے، اگر ہم دونوں خداؤں سے محبت کریں گے تو پھر معجزہ نہیں ہوتا زندگی کے اندر، خاندان کے اندر، کلیسیا کے اندر معجزہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم خالص ہوگا، خالص نیت سے خدا سے محبت کرتے ہوئے جب ہم اس کی شکر گزاری کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر معجزہ ہوگا۔ یہ ایک اور بات کرتا ہے دوسری آیت کے اندر، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا۔ کیا کروں گا جی؟ میں تجھ میں، کس میں؟ خداوند میں۔ پہلو اٹھا دے ذرا، خداوند میں خوش رہوں گا۔ کیوں؟ کہ تو مجھے چھڑاتا ہے، کس سے؟ دشمن سے، ابلیس سے، اس کے کاموں سے۔ مجھے یہ قوت دیتا ہے، مجھے یہ توفیق دیتا ہے، روح القدس میری مدد کرتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ وہ میرا استاد ہے۔ وہ مجھے ان پر غالب آنے کی قوت بخشتا ہے۔ آمین۔ اور پھر خدا کے کلام کے اندر بڑی خوبصورت بات، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا۔ اور یاد رکھیں، جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا آپ کی مرادوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خدا ہماری ضرورتوں کو، ہماری مرادوں کو پورا کرے؟ کتنے لوگ ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں؟ آمین۔ جب آپ خداوند میں خوش رہیں گے، یاد رکھیں مقدس پولس نے فلپیوں کے خط میں بھی ایک بات لکھی ہے، چوتھے باب کی 4 آیت کے اندر کہتا ہے خداوند میں ہر وقت کیا کرو جی؟ خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ اگر آپ خداوند میں خوش ہیں، خداوند میں خوشی کرتے ہیں، خداوند میں خوشی منا رہے ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے آپ کا خوش رہنا آپ کا ایک ہتھیار ہے، آپ کا ویپن ہے، وہ آپ کی محافظت کرے گا، وہ آپ پر ٹھہر جائے گا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت خوش رہیں۔ اور جب ہم خوش رہتے ہیں تو ایک اور کام ہے ہم نے جو کرنا ہے، خداوند میں مسرور رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے ہم نے؟ خداوند میں مسرور، مگن رہنا ہے، اس میں، اس کے کاموں میں مگن رہنا ہے۔ اور یہی مرد داؤد، مرد خدا کا بندہ داؤد نبی فرماتا ہے، خداوند میں مسرور رہ تو میں تیرے دل کی مرادیں
बड़ी खूबसूरत बात है। और फिर वो पता क्या कहता है, ऐ हक ताला मैं तेरी सताइश करूंगा। क्या करूंगा जी? तेरी सताइश करूंगा। जिसके लिए तूने मुझे पैदा किया है, जिसके लिए तूने मुझे बनाया है, वो काम मैं करूंगा। ऐ हक ताला मैं तेरी सताइश करूंगा, मैं तेरी हमद करूंगा, मैं तेरी हमद के गीत गाऊंगा, मैं मज़ामीर गाऊंगा, मैं रूहानी गज़लें गाऊंगा, मैं गीत गाकर अपने बदन से तेरा जलाल ज़ाहिर करूंगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे दुश्मन पीछे हटते जाएंगे। वो कमजोरियां, वो बीमारियां, वो बुरी सोचें जो हमें खुदा से दूर रखती हैं, वो सारी चीजें हमसे दूर हो जाएंगी, पीछे हटती जाएंगी, क्योंकि हम खुदा के ताबे हो गए हैं। हम खुदावंद में मसरूर हैं। जब हम खुदावंद में मसरूर हैं तो वो हम चाहते हैं कि हम अपनी इसको शर्मिंदा करते जाएं, वो हमसे दूर होता जाए, तो फिर ऐसा होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जब दुआ करते हैं तो फिर उनकी सोच इस तरह होती है, उसका ज़हन घूमता है। मुकद्दसीनों का भी ऐसा हाल है, लेकिन कुछ वक्त खुदावंद में मसरूर रहने से फिर वो जानता है कि अब ये बड़ा पक्का आदमी है, ये दुआ करता ही रहेगा, ये खुदा के ताबे है। ये शख्स जो है वो खुदावंद में है, खुदावंद में नया मखलूक बन गया है, ये नए सिरे से पैदा हो गया है, इसने यीशु को कबूल किया है, ये खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से बाप के खानदान में शामिल हो गया है। ये नहीं घबराएगा, ये आगे ही बढ़ता जाएगा। और मैं एक बात कह रहा था जो मैंने कंप्लीट नहीं की, मौजूदा भी होता है जब हम शुक्रगुजारी करते हैं। पहले एक और बात देख लेंगे खुदा के कलाम में से, ज़बूर 95 2 या 3 गवाहियां होते बंदा जड़ा ना की हो जाता फांसी लग सकता है, ते 2-3 गवाहियां होते बंदा बच भी सकता है। खुदा का कलाम है बड़िया ही गवाहियां जी, वो जो साड़ी अपनी मर्जी है मनी है तो भावें ना मनी। लिखा जी, आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें। खुदावंद के हजूर क्या करें जी? नगमा सराई करें। अपनी नजात की चट्टान के सामने खुशी के साथ क्या करें? ललकारे हालेलुया, हालेलुया। अपनी नजात की चट्टान के सामने खुशी के साथ ललकारे, क्योंकि आप अपने खुदा के साथ सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अपनी अकल से मोहब्बत करते हैं। और जब आप खुशी के साथ ललकारेंगे तो खुदा आपके लिए अपने आसमान को खोल देगा। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर क्या करें जी? हाजिर हो। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर हाजिर हो और मज़ामीर गाते हुए उसके आगे खुशी के साथ क्या करें जी? ललकारें। बार बार ये बात आती है, हमें ललकारना है खुशी के साथ। अगर दुख आ भी जाए ना फिर भी परेशान होने की लोड़ नहीं, अब बीमारी आ भी जाए फिर भी परेशान नहीं होना। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस कहता है हर एक बात में क्या करो? शुक्रगुजारी, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा चाहता है कि हम हर बात में, हर काम में, हर कंडीशन में खुदा की शुक्रगुजारी करें। और शुक्रगुजारी जिंदगी के अंदर वो जिसे को लाती है। आए आखिरी हवाला पढ़ते हैं। मुझे बाहर बताया गया था कि भाई टाइम थोड़ा जाए, कलाम का टाइम थोड़ा, ते परस्तश का टाइम 2.5 घंटे। हालेलुया।
خدا معجزہ کرتا ہے جی جب ہم دل سے شکر گزاری کرتے ہیں. خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت بات دوسرے تواریخ 20 باب وہاں پر لکھا ہے کہ یہودا کا جو قبیلہ ہے, یہودا کی جو حکومت ہے, اس پر 3 قوموں نے حملہ کرنے کے لیے مشورہ کیا اور اپنے شہروں سے, اپنے ملکوں سے نکلے اس پر حملہ کرنے کے لیے. جب وہ نکلے 3 قومیں تھی جی, بنی موآب اور بنی عمون اور کوہ شیر کے لوگ. یہ یہودا پر جو ہے حملہ کرنے کے لیے, اٹیک کرنے کے لیے, ان کو شکست دینے کے لیے, ان کو مارنے کے لیے, ان کو تباہ کرنے کے لیے اکٹھے نکلے ہیں تاکہ ان کو صفائی ہستی سے ختم کر دیں. تو خدا کے کلام کے اندر یہ بات لکھی ہے, جو یہودا کا بادشاہ تھا یوسف, جب اسے اس بات کا علم ہوا, جب اسے اس بات کی خبر ہوئی, تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے یہ بات سن کر کہ مجھ پر, میری حکومت پر, میری قوم پر جو ہے 3 ملکوں کے قوم, 3 شہروں کے لوگ, 3 قوموں کے لوگ جو ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو وہ دل سے ڈر کر خدا کا طالب ہوا, وہ خدا کا چاہنے والا ہوا. اس نے دل سے ڈر کر خدا کی طرف جو ہے اپنے قدم بڑھائے ہیں اور اس نے ایک مشورہ کیا, جو ایک کام کیا اس نے, وہ کام کیا تھا, اس نے یہودا کے اپنے امیروں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے کاہنوں کو جو وہاں موجود تھے ان کو اکٹھا کیا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور خدا کے گھر میں بیٹھ گئے اور وہ خدا کی حضوری میں جو ہے دعا کر رہے ہیں, خدا کی حمد کر رہے ہیں, خدا سے کہہ رہے ہیں کہ خدا یہ وہ قومیں آ رہی ہیں جن کو جب ہمارے آباء و اجداد مصر سے آ رہے تھے تو تو نے انہیں منع کیا کہ ان پر حملہ نہ کرنا. اب یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور خدا کے کلام کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات لکھی ہے. جب آیت نمبر ہم 16 کو دیکھیں گے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر لکھا, تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا. خدا نے بہت سی باتیں لکھی ہیں لیکن میں شارٹ کروں گا. خدا نے ان سے کہا کہ کل ان کا سامنا کرنے کو جانا. دیکھو وہ سیسس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشتے یروئیل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے. تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا. خدا اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم کو وہاں پر لڑنا نہیں پڑے گا. میں تجھے چھڑاؤں گا کس سے؟ دشمن سے, کیونکہ تو نے مجھ سے کیا کیا ہے؟ دل لگایا ہے. جب تو مجھ سے ڈر گیا ہے اس قوموں کو دے کر, ان قوموں کو دے کر, ان بادشاہوں کو دے کر, جب تو ڈر گیا ہے تو تجھے لڑنا نہیں پڑے گا. کیا ہوگا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے اے یہودا اور یروشلم, تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا. خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا کہ وہ کیا کرتی ہے. رب الفاظ لشکروں کا رب آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی جنگ خود لڑے گا. اور خدا کے کلام کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے خوف نہ کر. خدا کہتا ہے خوف نہ کر اور ہراساں نہ ہو, کل ان کے مقابلہ کو نکلنا کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ہے, جس نے وعدہ کیا ہے میں کبھی تم سے دست بردار
اس نے موسیٰ سے بھی وعدہ کیا اور یشوع سے بھی وعدہ کیا، اور جب یسوع اس زمین پر آیا تو اس نے ہمارے سب کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے کن کے ساتھ ہے؟ یسوع کن کے ساتھ ہے؟ سب کے ساتھ ہے، بڑے راست بازوں کے ساتھ۔ جتنے وعدے خدا کے کلام کے اندر ہے وہ ہاں کے ساتھ ہے، وہ راست بازوں لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس نے جو وعدے کیے ہیں خدا ان کو پورا کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی یہ بات کہی تھی اپنے رسولوں سے، اپنے شاگردوں سے، کہ جو تعلیم میں نے تم کو دی ہے ان سب کو، ان باتوں کو دنیا تک پہنچانا، اور جو کوئی اس کو عمل میں لائے گا تو پھر دیکھنا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے۔ اور جب خدا نے ان سے کہا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، اور یوسف سرنگو ہو کر زمین تک جھکا، اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو کیا کیا جی؟ سجدہ کیا، خدا کو سجدہ کیا۔ جب انہوں نے سجدہ کیا دل سے ڈر کر، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے اور بنی کہات اور بنی کورہ کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے۔ کیا کرنے کو جی؟ خدا کی حمد کرنے کو، جس کے لیے اس نے ہمیں خلق کیا ہے، زمین پر بھیجا، ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں۔ اور جب اس کی حمد کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو 20ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تبوک میں نکل گئے، اور ان کے چلتے وقت یوسف نے کھڑے ہو کر کہا اے یہودا، غور سے سنے، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں میری سنو۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا ہے، لیڈر کھڑا ہو گیا ہے جو دل سے ڈر گیا ہے اور خدا کی طرف جو راغب ہو گیا ہے، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اے اسرائیل کے لوگوں، اے یروشلم کے لوگوں، اے خدا کے لوگوں، اے یہودا کے لوگوں، کیا کرو؟ اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں میری سنو۔ سننا بہت اچھا ہے۔ جب ہم سنتے ہیں خدا کے کلام کو تو پھر بڑی عجیب باتیں، عجیب کام ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں۔ لکھا ہے جی خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو۔ خداوند اپنے خدا پر کیا کرو؟ ایمان رکھو، کسی اور پر نہیں، کسی اور معبود پر نہیں، کسی انسان پر نہیں، کسی بادشاہ پر نہیں، بلکہ خداوند اپنے خدا جو رب الفاظ ہے، جو لشکروں کا رب ہے، جو اپنے لوگوں کی جنگ لڑتا ہے، اس پر ایمان رکھو تو معجزہ ہوگا، تو تم قائم کیے جاؤ گے۔ اس کے نبیوں کا یقین کرو۔ اس کے نبی کون ہیں جی؟ اس کے نبیوں کا کیا کرو جی؟ یقین کرو، یعنی اس کے کلام کا یقین کرو۔ اس کے نبیوں کے منہ میں کس کا کلام تھا؟ خدا کا کلام تھا۔ یہی کرو، نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہو۔ کیا ہوگا جی؟ تم کامیاب ہے۔ اور اگر اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائے تھی۔ سنیں، جنگ ہو رہی ہے، دشمن مقابلے کے لیے نکلا ہے، دشمن تباہ کرنے کے لیے نکلا ہے، اپنی فوجوں کے ساتھ، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ نکلا ہے، لیکن یہاں خدا کے لوگ، یہودا کے لوگ، خدا کے پیارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب انہوں نے قوم سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے کیا کرے جی؟ گائیں، جیسے یہاں پر ہم سب گا رہے ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں خدا کی حمد کر رہے ہیں، گانے کے لیے ان کو مقرر کیا ہے، اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے اور حسن تقدس کے ساتھ، بڑی پاکیزگی کے ساتھ خدا کی حمد کی جائے۔ دشمن جنگی ہتھیار لے کر آیا ہے اور یہاں پر قواعد کو آگے لگا دیا ہے۔ اگر آج کی ہو تو دشمن
ہمارا جنگ کرنے کے لیے آئے تو گوائے کو آگے لگا. تو آج کی گوائے کیسا بے وقوف لیڈر ہے, کیسا بے وقوف بادشاہ ہے. اور بھائی لڑائی تو ہتھیاروں کے ساتھ ہے, اس نے ہمیں گوائے کو آگے کر دیا ہے. لیکن یاد رکھیں خدا عجیب کام کرتا ہے اور داؤد اس کے عجیب کاموں کو بیان کرتا ہے. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں, کہیں کہ خداوند شکر گزار ہو کیونکہ اس حمد ابد تک ہے. یہ ترتیب دی گئی ہم کو حمد کرنے کی, طریقہ کرینا ان کو سکھا دیا ہے, بتا دیا ہے. اور پھر لکھا ہے جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی عمون اور مواب اور کوہ شیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کبیر والوں کو بٹھا دیا. اب دیکھیں یہ حمد کا ہے, خدا مولا کر رہا ہے اور کتنے قوماں آپے سے لڑنا شروع ہو گئی. اور پھر خدا نے کمین والوں کو بٹھا دیا, پیچھے بٹھا دیا ہے. یہ پتہ نہیں کون ہے, یہ فوج جو یہودا کی فوج ہے وہ تو خدا کی حمد کر رہی ہے, لیکن خدا نے پیچھے کسی کو بٹھا دیا ہے, کسی ایسی فوج کو پیچھے بٹھا دیا ہے جو ان پر حملہ کر رہی ہے, جو ان کو تباہ کر رہی ہے. خدا جانے کہ خدا نے اپنے فرشتوں کو بٹھا دیا ہے, لیکن فرق کلام میں لکھا ہے کمین کو بٹھا سوارے کے 5 منٹ, کیونکہ بنی عمون اور مواب کوہ شیر کے باشندوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے اور ان کو بالکل تحقیق اور ہلاک کرے. اور جب وہ شیر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو آپس میں ایک دوسرے ہلاک کرنے لگے. اور جب یہودا نے دیبانوں کے برج پر جو بیابان میں تھا پہنچ کر اس امبو پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور کوئی نہ بچا. خدا غصہ کرتا ہے جب پورے دل, پوری جان, پوری طاقت کے ساتھ خدا سے محبت کرتے ہوئے اس کی کیا کرتے ہیں, شکر گزاری, اس کی حمد کرتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, اور ہم خوشی کے ساتھ کھڑے ہو کر للکارتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں معجزہ کرتا ہے. اور وہ ان نکامیوں کو جو ہمیں آگے بڑھنے سے, خدا میں بڑھنے سے, آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں, خدا ان رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے. اور پھر خدا کے لوگ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ان کو خدا اسی طرح سے ہم سب